Audio Jungle. Audio Jungle. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SP1 न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ राना गुलबहार, और मेरे साथ जो आज के हमारे मेहमानान गिरामी हैं वो यकीनन किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। ज़िला मंडी बहाउद्दीन का सबसे अहम तालीमी इदारा गज़ाली मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल मंडी बहाउद्दीन कैंपस जनाब मारूफ माहिर तालीम फ़ज़ल अमीन खटक साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं गज़ाली मॉडल हाई स्कूल मंडी बहाउद्दीन कैंपस के वाइस प्रिंसिपल जनाब इजाज़ अहमद खटक साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अभी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि मौजूदा जो करोना की लहर की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ जो मुअत्तर रही उसके सिलसिला में, और उसके साथ साथ जो तालीम का नुकसान होने के साथ साथ जिन मसाइल का ये शिकार हुए उन पर इनसे तफसील से बात करेंगे। तो यकीनन किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो तालीम में मुज़म्मिर है। तालीम के अलावा कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और ये बात रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल अयां है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2 साल से मुल्क पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोविड-19 की लपेट में है, जिसकी हाल ही में 3rd वेव से हम गुज़रे हैं, जहाँ पर हर इंसान इस कोरोना जैसी मोहलक मरज़ से परेशान है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको इस कोरोना ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, और उसमें सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो हमारा महकमा तालीम का है। तालीम के शोबाजात तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ हमारी बंद हो गई, और जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे थे वो यकीनन आप के बच्चे भी पढ़ते होंगे, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनकी जो ज़हनी सलाहियतें थी वो बिल्कुल मांद पड़ गई, और वो एक अजीबो गरीब हरकत करने लग गए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस कोविड-19 से जल्द अज जल्द पूरी दुनिया समेत ख़ुसूसन आलम इस्लाम को जल्द इससे निजात अता फ़रमाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुआशी कत्ल जिसे हम कह सकते हैं, जो मुआशी नुकसानात कह सकते हैं, वो तालीम के सेक्टर में हुए। यकीनन हर इदारे के साथ सैकड़ों असातिज़ा मुंसलिक हैं, और सिर्फ हमने उन असातिज़ा को ही नहीं देखना, उनके साथ जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं, जिनका रोज़गार वाहिद सिर्फ वो पढ़ाई है, जहाँ से वो ज़र मुबादला हासिल करते हैं और फिर अपने बच्चों को रोज़ी रोटी खिलाते हैं। उससे बड़ा मसला यहाँ पे ये है जो उन इदारों के मालिकान हैं वो उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में मोस्टली जो तालीमी इदारे हैं वो रेंट की बिल्डिंग्स पर हैं। तो यकीनन एक ख़तीर रकम जो है वो इनकी फ़ीसिस की वो मालिकाने बिल्डिंग्स को देनी होती है, स्टाफ को तनख्वाहें देनी होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि हम फ़ज़ल अमीन खटक साहब जो एक गहरी नज़र रखते हैं हर चीज़ पे, तो इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले फ़ज़ल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने SP1 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में शमूलियत की और हमारी कॉल पे आपने इस प्रोग्राम को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि जो मौजूदा अभी 3rd वेव गुज़री है जिसकी वजह से तालीम के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था कि बच्चों के नुकसानात तो यकीनन हैं, लेकिन आप एक इदारे के हेड हैं, आप इदारे को चला रहे हैं, तो आपको फ़ाइनेंशियली कितना नुकसान है इससे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम राना गुलबहार साहब, ये तीसरी वेव अभी ख़त्म नहीं हुई, कोविड-19 की जारी है। जी जी। इससे पहले 2 वेव जो हैं उनको हम भुगता चुके हैं। जी जी। और मार्च 2020 से लेकर मई 2021 तक ये तीसरी दफ़ा स्कूल बंद हुए हैं। जी जी। पहली दफ़ा 5-6 महीने बंद हुए, दूसरी दफ़ा फिर 2-2.5 महीने, अभी फिर 1-1.5 महीना। तो तसलसल नाम की कोई चीज़ नहीं है।
اس وجہ سے جو تعلیمی حرج ہے وہ بے تحاشا ہو چکا ہے. جی یہ پورا سیشن ہمارا ضائع ہو چکا ہے تقریباً. یہ تو تعلیمی صورتحال ہے. معاشی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، کیونکہ جب ایڈمیشن کا سیزن آتا ہے تو اسکول بند ہو جاتے ہیں. پیچھے بھی مارچ میں بند ہو گئے تھے اور ایڈمیشن مارچ میں ہی شروع ہوتے ہیں. اس سال بھی جب مارچ میں ایڈمیشن کا آغاز ہونا تھا تو کووڈ کی تیسری لہر شروع ہو چکی اور مختلف چینل پہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ اسکول بند ہو رہے ہیں اور آخر بند بھی ہو گئے، جس وجہ سے نئے ایڈمیشن نہیں آ رہے. اور جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کے کیونکہ اپنے کاروبار سب لوگوں کے تباہ ہو چکے ہیں، خواہ وہ کوئی بزنس مین ہے یا بیرون ملک رہتے ہیں، وہاں بھی حالات ایسے ہیں تو وہ فیسیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جی تو بڑے بڑے لوگ جو ہمارے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہے تھے، بڑے معاشی طور پہ مضبوط تھے، ان کی بھی حالت انتہائی کمزور ہو چکی ہے اور فیس کے حوالے سے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ فیسیں دے سکیں. تو نہ ایڈمیشن ہوئے ہمارے پاس اور نہ فیسیں جو آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں 20% تو پیچھے حکومت نے ختم کروائی تھی، باقی 30-40% ویسے ضائع ہو چکی ہیں کہ لوگ افورڈ ہی نہیں کر پاتے، جس وجہ سے معاشی طور پہ یہ حالت ہے کہ کرایہ ہمارے 3-4 مہینوں کے باقی ہیں. اس وقت جو ہمارا صرف مین کیمپس کا رینٹ ہے وہ 2,63,000 ہے. باقی جو میرے کلسٹر میں رینٹ ہے وہ تقریباً سارا ملا کے 4-4.5 لاکھ روپے رینٹ بن جاتا ہے. تو 3-4 مہینوں کے بقایا ہیں وہ تعاون ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن بالکل فری تو ہمیں بلڈنگ نہیں دے سکتے. اور اب پھر نئے ایڈمیشن شروع ہوئے ہیں تب اسکول بند ہیں. تو اس وجہ سے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اپنے رزلٹ کو بھی بہتر کر سکیں، لیکن ان حالات میں مجھے ممکن نہیں نظر آتا کہ ہفتے میں صرف 4 دن ہمارے اسکول کھلے ہوں، اس میں بھی ایون آرڈ کے ذریعے ہم چلا رہے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے میں 2 دن بچے آتے ہیں اور بقایا 4 دن وہ گھروں میں بیٹھتے ہیں. تو ایسی صورت میں تعلیمی نظام یا تعلیمی جو ہمارے اہداف ہیں وہ ممکن نہیں کہ ہم حاصل کر سکیں، اگرچہ کہ ہم پوری کوشش کریں. اور جو معاشی بحران ہے وہ تو اس نوعیت پہ پہنچ چکا ہے کہ نیکسٹ میرے خیال میں نہ ہم سے کوئی کرائے کی توقع رکھیں اور نہ باقی کوئی اس قسم کی توقعات ہم سے رکھی جائیں کہ ہم کسی کو کرائے کے علاوہ تنخواہیں یا جو حالات ہیں وہ بھی بمشکل جو ہمارے پاس سٹاف محدود قسم کا سٹاف رہ گیا ہے ان کو ہم کوشش کریں کہ سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے ادارے کا شروع سے حصہ رہے ہیں. تو ان کو ہم جیسے بھی حالات رہے ان کو ہم سپورٹ کریں گے، ادروائز حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں. تو پتہ صاحب جو ابھی میٹرک کے امتحانات ہیں، یقیناً آپ کے ابھی فرسٹ 6 ماہ تو سمجھ لیں آپ ضائع ہو گئے. اس سیشن کے بھی 6 مہینے طالب علموں کے ضائع ہو گئے، کیونکہ مارچ ٹو مارچ میرا خیال ہمارا تعلیمی سیشن ہوتا ہے. لیکن اس سے جو بہت بڑا المیہ ہے، جو میٹرک کے بچے اور بچیاں جن کے ایڈمیشن گئے ہوئے بھی شاید 3-4 ماہ ہو گئے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا والدین پہ بھی بوجھ پڑا ہے؟ وہ ایکسٹرا فیسز دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان بچوں کا بڑے اثر انداز ہیں. انہوں نے بڑی خوب تیاری کی تھی، لیکن یقیناً اسکول سے ہٹ جانا، اسکول نہ آنا بچوں کے تعلیمی حرج میں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ خلا جیسی پوزیشن اب موجود ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہفتے میں 2 دن بچہ اسکول آئے، تو خلا پر تو نہیں کی جا سکتی. اس میں کمی کی جا سکتی ہے کہ جو خلا ہے اس کو ہم کوشش کریں کہ جتنا کم کر سکیں، کیونکہ اگر ریگولر کلاسیں لگیں پورا ہفتہ آتے رہیں تو پھر تو شاید کور کر پائیں. کیونکہ امتحانات کا سلسلہ یہ ہے کہ اپریل سے ڈیٹس آ رہی ہیں کہ فلاں تاریخ کو پیپر ہوں گے، ڈیٹ شیٹ بھی پرپوزل آ جاتی ہے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بالخصوص، پھر وہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. یہ میرے خیال میں 4تھی دفعہ پرپوزل ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے، اور ابھی بھی جو 17 جون کی آئی تھی وہ بھی سمجھو کینسل ہو چکی ہے. اب 20 جون کے بعد کا کہا گیا ہے. تو بچے اس طرح تیاری کرتے ہیں اور پھر وہ جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور ڈیٹ شیٹ ختم ہو جاتی ہے تو ان کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. جو کو تیار ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ان کا ضائع ہو چکا. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ اس خلا کو ہم ختم کر سکیں. کوشش ہے اگر یہ 2 مہینے ہمیں صحیح طریقے سے لگانے دیے گئے تو 10th کا تو 1 مہینہ ہی بنتا ہے، البتہ 9th کے 2 مہینے بن جاتے ہیں. تو اس میں ہم اس خلا کو کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور یہ خلا کم ہوگا. اچھا جی، ابھی چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک نوجوان استاد ہیں. یقیناً ان کی گہری نظر تعلیم کے ساتھ ساتھ گہری نظر سیاست پر بھی ہے. تو ایک انتہائی سمجھدار پڑھے لکھے نوجوان میرے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم اعجاز خٹک صاحب، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے ان پہ کہ غزالی اسکول ماڈل ہائی اسکول جو منڈی بہاؤالدین کا ایک سب سے قدیمی اور سب سے اہم اداروں میں سے ایک اچھا انسٹیٹیوٹ، جہاں سے بچے اور بچیاں فارغ التحصیل ہو کر مختلف شعبہ حیات زندگی میں اپنی بہترین سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں.
اجاز کا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی آپ کو 2 دن ملے ہیں، جی ویک میں 2 دن ملے ہیں، تو ان کو بڑھانے کے لیے اگر ایک ویک پورا آپ کو کہیں کہ کوئی ایسی تجویز آپ پیش کر دیں کہ بچے فل ٹائم آئیں آپ کے پاس، تو کچھ ایسی تجاویز آپ کے پاس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رانا صاحب، اگر بازار میں سارے لوگ شاپنگ کر سکتے ہیں، ایس او پیز کے تحت مال پورا دن کھلے رہ سکتے ہیں، اور شادی ہالز میں بھی 150-200 لوگ اگر بیٹھ سکتے ہیں، تو ایس او پیز کے تحت اگر ہمیں بھی اسکول چلانے دیے جائیں تو میرے خیال میں دیکھیں اسکول میں ہی بچوں نے ڈسپلن سیکھنا ہوتا ہے، ادارے سے ہی بچے ڈسپلن سیکھتے ہیں. اور اگر ہم ادارے ہی بند رکھیں گے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ بچوں میں ڈسپلن اور ذہنی طور پہ وہ بالکل ڈسٹرب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اداروں سے دور ہیں. یہاں پہ ہم نے پڑھانے کے علاوہ بچوں کو ڈسپلن سکھانا ہوتا ہے، ان کا ذہنی طور پہ ان کو بالکل یعنی کہ اسٹڈی کے ماحول میں لانا ہوتا ہے. جب ایک بچہ 5 دن گھر میں رہے گا، پورا دن ہر وقت اس کا اسٹڈی سے دور رہے گا، اور 2 دن آئے گا، تو میرے خیال میں اس کے نتائج ہم وہ نہیں حاصل کر پائیں گے جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم اسکول جو ہیں وہ دیکھیں 2 دن میں بھی بچے ایسے ہوں گے، کئی بچے جو ان 2 دن میں بھی بعض اوقات چھٹی کر لیتے ہیں. تو اگر ایک بچہ پورے ہفتے میں صرف 1 دن اسکول آئے گا اور 6 دن وہ گھر رہے گا، تو پھر میرے خیال میں تو وہ کچھ بھی نہیں حاصل کر پائے گا. اچھا اجاز ڈاکٹر صاحب، ایک الزام پرائیویٹ سیکٹر میں، ایک پرائیویٹ سکولز پہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ لوگ ایس او پیز پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کرتے، اس میں کہاں تک حقائق ہیں؟ دیکھیں رانا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں میں، پرائیویٹ سیکٹر کی میں بتا رہا ہوں، گورنمنٹ کی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پرائیویٹ سیکٹر میں اب ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے کہ ہر طریقے سے کم از کم دیکھیں ایس او پیز پہ عمل ہر صورت میں ہو، لیکن اس میں یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ اب دیکھیں اگر ماسک کا ہے تو ماسک تو ہر بچہ پہن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تعداد کا یہ ہوتا ہے کہ ایون آرٹ کا تھوڑا سا ہم چلا رہے ہیں، لیکن اس کے مسائل ہمارے لیے بھی کافی بن رہے ہوتے ہیں. اس کا مسئلہ سب سے بڑا یہ بنتا ہے کہ ایون آرٹ میں بعض بچے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ ہم نے منگل والے دن آنا ہے، سوموار والے دن آنا ہے، دن کی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو اسٹڈی میں بھی اب اگر ہم نے فار ایگزامپل آج کل چونکہ 9th-10th کی کلاس کو دیکھ لیں، اگر ٹیسٹوں کی پوزیشن ہے، آج کل ہم ٹیسٹ ان کے روزانہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہو پاتے. فار ایگزامپل اگر ہم نے آج منگل والے دن بچوں کا لیا تو بدھ والے دن دوسرے سیکشن کا لینا ہے، ان کا ٹیسٹوں کا بھی ڈسپلن سارا ڈسٹرب ہے. ٹیچرز کو بھی یہ مسائل بن رہے ہیں کہ چیکنگ میں بھی مسئلہ بنتا ہے ان کو. اور اس کے علاوہ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ بچے اس کو سیریسلی نہیں، بچے ابھی بھی اس چکر میں ہیں کہ بس یہ 4-5 دن 10 دن اسکول چلیں گے، اس کے بعد پھر بند ہو جائیں گے. حتیٰ کہ پیرنٹس بھی اس میں ہیں. جب تک گورنمنٹ یہ کلیئر نہ کر لے کہ کرونا اب دیکھیں 5% سے کم ریشو آ گئی، تو اب کم از کم اسکول تو کھلنے چاہیے. پورا سال ہی پچھلا بند رہے، 1.5 سال سے بند رہے، تو اب تو میرے خیال میں اسکولوں کو تو کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. میرے خیال میں تو آپ بھی میڈیا کے اینکرز ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی اسکول ہوگا جس میں اکٹھے 10, 15, 20 کیسز آئے ہوں، شاید ہی. منڈی میں تو شاید کوئی اوور آل بھی شاید اتنی ہوں گی، یا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کہ کسی اسکول کا بچہ جو ہے وہ یعنی کرونا کی وجہ سے موقع پہ یا کوئی پرابلم اس کو آ گئی ہو. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے ایس او پیز پہ عمل کریں. تو حکومت کا بھی حق بنتا ہے کہ کم از کم پرائیویٹ سیکٹر، یہ ہمارے سمجھو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی میں شمار ہوتے ہیں پرائیویٹ اسکول، تو ان کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا حکومت کا حق بنتا ہے میرے خیال میں. تو اپنے کولیگز کو، جو آپ کے کولیگز ٹیچرز ہیں، جی کیونکہ یقیناً فضل بھائی کی جو ذمہ داریاں اور بہت سی ہیں، جی بالکل، ان کی غیر موجودگی میں آپ نے سارا سیٹ اپ دیکھنا ہوتا ہے. جی. تو ان ٹیچرز کی بھی مجبوریاں اپنی جگہ ہیں، فائنینشلی کرائسس بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ رانا صاحب، حقیقت میں ہمارے جو سٹاف ہے آج کل معاشی طور پہ تو ہر آدمی ڈسٹرب ہے، لیکن حقیقت میں جتنا ڈسٹرب اس دفعہ سٹاف ہے، جب آپ معاشی طور پہ ڈسٹرب ہوں تو آپ کیا پڑھا پائیں گے، آپ کیا رزلٹ دے پائیں گے؟ سٹاف بھی ڈسٹرب ہے، ہم ادارہ سارا ڈسٹرب ہے آپ کے سامنے. تو ٹیچرز بیچارے تو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، جب اسکول بند ہے تو 5, 7, 8 کو فارغ کر لیں کہ جب دوبارہ اسکول سٹارٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے. اس کے پھر نتائج کیا ہوتے ہیں کہ وہ بھی ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے کہ ہو سکتا ہے کل پھر اسکول بند ہو جائے اور ہم پھر فارغ ہو جائیں. جب تک یہ حکومت اسکول سسٹم کے لیے کوئی باقاعدہ پالیسی نہیں اپنائے گی، اس وقت تک پرائیویٹ سیکٹر جو ہے میرے خیال میں بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اچھا فضل صاحب، جو پیرنٹس ہیں جن کے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، تو آپ یقیناً بیت المال کی ذمہ داری، وہ سارا کچھ آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، تو کیا پیرنٹس آپ کو بند دورانیے کے اسکول فیسز جو ہیں وہ پے کر دیتے ہیں آپ کو؟
پیرنٹس میں کافی بڑی تعداد تو ایسی ہے جو پیمنٹ کرتی ہے ہمیں، جی جی لیکن جن کے اپنے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو وہ معذرت کرتے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر، پھر ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بر وقت ہمیں فیسیں دے دیتے ہیں، لیکن اس میں ڈسکاؤنٹ وہ ضرور کرواتے ہیں جی جی کہ ہماری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری. اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے حالات معاشی طور پہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کافی خراب ہیں، تو ان کو زیادہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں. 20% تو پہلے حکومت ڈسکاؤنٹ کروا چکی تھی پچھلے سیشن میں، جی جی. اور آپ یہ سمجھیں کہ 30% ویسے ہو. دیکھیے جی، ہمارا کام تھا سامعین محترم، یہ ہمارے ذمہ دار اساتذہ کرام کے درمیان میں آج میں بیٹھا ہوں. میری خوش بختی ہے، قوم کے معماروں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ہمارا کام تھا آواز لگانی، صدا لگانی. تو انشاءاللہ امید ہے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان اس بارے میں لازمی سوچے گی. لیکن فضل امین خٹک صاحب سے جو طالب علم ہے، جہاں تک میں نے دیکھا، جہاں تک میں نے سنا، میرے بچے بھی اسی اسکول کے طالب علم رہے ہیں. مجھے ان کی خوشنودی حاصل کرنا قطعاً ہرگز کوئی مقصد نہیں. میرا مقصد اوورآل پورے پاکستان کی نیشن کے لیے ہے کہ نیشن جس نہج پہ پہنچ گئی ہے، پہلے سے ہی پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہمارے حالات اس قابل نہیں، اور اوپر سے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سرخرو کرے. لیکن بچوں کے ساتھ فضل صاحب کی ایک ہم آہنگی بہت زیادہ ہے. فضل صاحب کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. میں چاہوں گا کہ فضل صاحب یہ کور تو چل ہی رہا ہے، اللہ کرے گا انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے حالات، لیکن آپ اپنے طلباء اور طالب علم طالبات کو ایسا مدلل سا پیغام دیں، اگر وہ خدا نہ خواستہ اسکول نہ بھی آئیں تو آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر ہموار کرنے کی کوشش کریں. میں یہی کہوں گا اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو کہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ کلاسیں چلیں، اور جو 2 دن چل رہی ہیں اس میں بھی محنت کروا رہے ہیں اسٹاف والے سارے. لیکن جن دنوں میں وہ گھر بھی بیٹھیں تو ہمارے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، آن لائن سسٹم موجود ہے. انہیں گھر میں تیاری کے دوران کوئی بھی پرابلم ہو تو متعلقہ گروپ موجود ہے، ہر کلاس کا ٹیچر موجود ہے، ان سے مشورہ لیں اور اپنا جو کام ہے اس کو پورا کریں. کیونکہ کووڈ کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے کوئی ٹائمنگ بتانا ناممکن ہے کہ میں کہوں کہ 6 مہینے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا سلسلہ، سال کے بعد خدا نخواستہ ہو سکتا ہے اگلا پورا سیشن بھی اسی طرح خراب رہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سوچ کو تھوڑا سا بدلیں. سارا کچھ کلاس روم میں نہیں ہوگا، اپنے گھروں میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے، آپ کے معاملات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ میڈیا کے ذریعے نہیں اس سے مطمئن ہوتے تو اسکول ٹائم کے بعد بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس مہمان بھی بن سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ پوری گائیڈنس دیں گے اس نیت سے کہ آپ کا رزلٹ اور آپ کے جو اہداف آپ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، آپ کے پیرنٹس نے آپ سے جو توقعات رکھی ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں. اچھا اجاز خٹک صاحب، میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ کی سیاست پہ گہری نظر ہے، اور میں بات تو نہیں تھا کرنا چاہتا کیونکہ آج انٹرویو کا مقصد آپ استاد کی حیثیت سے ہے آپ کا، اور ایک ادارے کے سیکنڈ ہیڈ کی حیثیت سے ہے، تو یقیناً آپ کی ایک بڑی اہم سیاسی پارٹی سے بھی آپ کی وابستگی ہے. یقیناً آپ اپنے تائیں ہماری آواز کو، ہمارے بچوں کی آواز کو حکام بالا تک بھی پہنچائیں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ ایسی تجاویز ہیں جو کووڈ کے درمیان اسکول آن رہیں ہفتہ کے 6 دن؟ سر سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ SOPs پہ سختی سے عمل کریں، اور تاکہ گورنمنٹ کے کوئی بھی ہمارے ان کا نمائندہ اگر ہمارے پاس آئے تو ان کو یہ نظر آئے کہ واقعی یہی ادارہ جو ہے وہ SOPs پہ چل رہے ہیں. صرف غزالی نہیں، جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، اگر 90 یا 95% ادارے بھی اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ بھی یہی کہے گی کہ سسٹم اس کو چلنا چاہیے 6 دن کے لیے مسلسل. نوجوان طالب علموں کے لیے آپ کا پیغام آج کے حوالہ سے اس لہر میں وہ کس طرح سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں تاکہ وہی فضل صاحب والی بات فضل صاحب نے اپنے انداز میں کی. میں آپ سے چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نوجوانوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، ہر بچہ فضل صاحب تک اپروچ نہیں کر سکتا، تو آپ اپنے نوجوان طالب علموں کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے تو سب لوگوں کو یہی پیغام ہے میرا کہ یہ کووڈ، یہ مسائل دنیا کے چلتے رہیں گے. سب سے اہم آپ کا کام پڑھائی ہے. آپ پڑھائی پہ توجہ دیں.
پڑھیں گے. کووڈ اگر یہاں پہ اسکول بند ہے تو گھر میں بیٹھ کے اکیڈمیز مختلف جگہوں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھائی کو کبھی نہ چھوڑیے گا, ورنہ اگر پڑھائی نہیں کریں گے تو آپ ایک معاشرے میں ایک اچھے شہری نہیں بن پائیں گے. پڑھائی کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا, سب سے بیسٹ یہی رہے گا. میرے یہی پیغام ہے سب کو. دیکھیے یہ ایک اہم سیگمنٹ تھا جو ہم نے اپنے انتہائی مختصر وقت میں آپ تک پہنچایا. انشاءاللہ ابھی اس کے بعد ایک تفصیلاً پروگرامز کریں گے جہاں پہ ہم دیگر اسکولوں کے ہیڈز کو بھی بلوائیں گے. لیکن آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ قومیں کبھی تعمیر و ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جن قوموں سے تعلیم جیسا زیور چھین لیا جائے. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ بھی آپ کے یقیناً علم میں ہوں گی کہ علم حاصل کریں گود سے گور تک. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلا رہے برسوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو. اور یہاں جو سبزہ اگے سرسبز رہے یوں ہی، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. اپنا اور اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری اور فضل امین صاحب کی، اعجاز کھٹک صاحب کی، آپ تمام سننے والوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو اس کور جیسے عذاب سے جلد نجات عطا فرمائے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد. جزاک اللہ.